सादुर रहमान अडकी भाई जो हैं, उनके पास तो बिग ब्रदर था, रजब भट्ट के पास इस्लामाबाद में भी बिग ब्रदर था, सिंध में कोई बिग ब्रदर नहीं मिला उनको। ये समझ लें कि वो अनअटेंडेड रह गए होंगे, ये थोड़ा लेट पहुंचे होंगे, तो बस वो मिस हैंडलिंग हो गई। अब पंजाब सेफ है, कराची जो है ये किसी तौर सेफ नहीं। एक शख्स पे इस तरह तशद्दुद होने से पूरा सूबा जो है उसको अनसेफ करार दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी ने देख लिया कि एक इंसिडेंट हो गया सिंध में, वो दे विल डेफिनेटली डोंट वांट टू रिपीट इट इन लाहौर। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग वो है कि वहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता बगैर इजाजत के। क्या वजह थी उस प्रोटोकॉल की? ये उसको लिफ्ट नहीं कहना चाहिए था, उसको पैराशूट कहना चाहिए था, तो ज्यादा मुनासिब है। जिसने डायरेक्टली उसको एयरपोर्ट से लिफ्ट किया और हाई कोर्ट के अंदर आके ड्रॉप कर दिया उसको। हम जजेस की डिवीजन की बात ही कर रहे हैं, तो क्या जजेस की जो तकसीम है इससे जो है वो अदलिया कमजोर हुई है? हमेशा जो अदलिया अगर एग्जेक्टिव के साथ टकराव करती है तो फिर उसमें नुकसान अदलिया को होता है। एग्जेक्टिव ने ये फैसला किया कि अब इनके परों की इर्ताश की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समझते हैं कि उनका इस्तीफा ठीक था? मैं ये समझता हूँ कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाई कोर्ट अपनी जगह पे ऑटोनमी है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे ऑटोनमस है, वफाकी शरई अदालत अपनी तौर पे सुप्रीम है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। जुडिशरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये है कि आम आदमी का एतमाद उसके ऊपर बरकरार रहा या नहीं रहा। अब जब आम आदमी का एतमाद बरकरार नहीं रहेगा तो फिर वो ये नहीं कहेगा, कोई भी गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे लड़ाई होगी तो वो ये धमकी नहीं देगा कि आई विल टेक यू टू द कोर्ट। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कभी किसी जज को ट्रांसफर किया गया हो और उस पर जो उसी हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो किसी आला अदलिया में गए हो इंसाफ के लिए या उस ट्रांसफर के खिलाफ? हादसा यूं ही नहीं होता, जमाना बरसों परवरिश करता है। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज हूँ। मेरे साथ आज बैरिस्टर हसनैन मौजूद हैं। आज हम हसनैन साहब से थोड़ी सी बातें करेंगे अदलिया के हवाले से। इस्लामाबाद में जो अदलिया इस वक्त है मुतहरिक है, जजेस मुतहरिक है। क्या वजह बनी कि जजेस में डिवीज़न बढ़ती चली गई? क्या वजह बनी कि हमारे यहाँ पर केसेस के इल्तवा से ज़्यादा जज साहिबान का फोकस जो सियासी मुकदमात हैं उसके ऊपर होता है? और क्या वजह बनी कि जो तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसले होते हैं वही अब आना शुरू होते हैं? क्या माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मिलती थी या नहीं मिलती थी? बैरिस्टर हसनैन साहब से हम जानेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बैरिस्टर साहब, हम ज़रा शुरू करते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुए थे? आपको गालिबन 20 एक साल हो गए होंगे प्रैक्टिस करते हुए। सर, 20 साल में आपने इन 2-3 सालों में जो अदलिया के हालात हैं, 20 सालों में कभी ऐसे हालात आपने देखे? Being a student of law, yes, I am more than 25, so I have the experience, मुझे इसका तजर्बा रहा है। हमारी जो अदलिया की तहरीक है और जो हमारी अदलिया की तारीख़ है, दोनों का अगर हम मुतकाज़ी जायज़ा लेते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के मद्देनज़र देखने को मिलते हैं। हमेशा जो अदलिया अगर एग्जेक्टिव के साथ टकराव करती है तो फिर उसमें नुकसान अदलिया को होता है। हमने अदलिया की तहरीक भी देखी 2007 में, हमने वो दौर भी देखा जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जुडिशल एक्टिविज़म को किकअप किया और उसके बाद फिर जुडिशरी जो है वो एक शुतर बेमहार की तरह बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, तो जिसकी वजह से ये डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा उभर के आ गई। अब फिर नतीजतन जब आप एग्जेक्टिव के साथ जुडिशरी मुतसादिम होती है तो फिर नुकसान जो है वो जुडिशरी का होता है अल्टीमेटली, बिकॉज जो मुकन्नना है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो सारी की सारी हमारी एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होती है। तो इस वजह से फिर एग्जेक्टिव ने ये फैसला किया कि अब इनके परों की इर्ताश की जाए ताकि इसको कंट्रोल के अंदर लाया जाए। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 2 सालों में 2024 और 2025 में 26वीं और 27वीं तरमीम बैक टू बैक 2 अमेंडमेंट्स आई और उन अमेंडमेंट्स के बाद हमने देखा कि अदलिया में एक वाज़िया तकसीम हमें नज़र आई। आप सुप्रीम कोर्ट की अगर मिसाल ले लेते हैं तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह सीनियरिटी के मामलात रहे, खास एक्टिव रहे, जज साहिबान एक्टिव रहे। फिर वो भी हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इंसाफ लेने की गर्ज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और जज साहिबान ने इन पर्सन पिटिशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कभी किसी जज को ट्रांसफ़र किया गया हो और उस पर जो उसी हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो किसी आला अदलिया में गए हों इंसाफ के लिए या उस ट्रांसफ़र के खिलाफ? जी बिल्कुल, सबीन वो कहते हैं कि हादसा यूं ही नहीं होता, ज़माना बरसों परवरिश करता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं हुई, ये सारी चीज़ें एक अरसे के बाद हुई हैं जब एक वाज़ेह डिवीज़न हमें नज़र आई। हमें जुडिशरी में भी नज़र आई, जुडिशरी में हमें प्रॉपर ग्रुप बंदी नज़र आई। हमें जिस ग्रुप के पास, जिस जज के पास वो जाता है केस, तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अब इसका माइंडसेट चूँकि ये है, अब फैसला भी इस तरह से आएगा। पहले भी लोगों की डिग्रियाँ भी जाली निकलती रहीं, लोगों के डिवीजन्स भी होती रहीं, तबादले भी होते रहे जजेस ने। अलबत्ता खतूत लिखने का एक सिलसिला जो है वो क्वाइट रिसेंट पास से शुरू हुआ, जिसमें पहले जो होता था वो अपना इख्तलाफी नोट लिखते थे, डिसेंटिंग नोट
رپورٹ لکھتے تھے، اپنی جو آواز تھی وہ اپنی قلم کے ذریعے، اپنی ججمنٹس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے تھے. لیکن ابھی ایک کھلم کھلا تنقید کا جو سلسلہ شروع ہوا، ایک گروپ نے دوسرے دھڑے کے خلاف کھل کے لیٹر لکھنے شروع کر دیے، اس میں تمام جو خد و خال تھے وہ بیان کرنا شروع کر دیے. تو یہ بیسیکلی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے بینچ سے دیکھ لیں، جوڈیشری جتنے بھی کو ہوئے ہیں ان سب کو ویلیڈیٹ کیا ہے جوڈیشری نے، اور جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ جوڈیشری سے اپنی ویلیڈیشن حاصل کی ہے. تو اسی سپریم کورٹ نے، اسی ہائی کورٹس نے ان کو دوام بخشا. اب اس نہج پہ معاملات آ گئے جہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے کنٹرول کرنا ضروری تھا. بالکل بالکل. اچھا سر، کیونکہ ہم ججز کی ڈویژن کی بات ہی کر رہے ہیں، تو کیا ججز کی جو تقسیم ہے اس سے جو ہے وہ عدلیہ کمزور ہوئی ہے؟ اور بیچ میں آپ نے خطوط و خطابت کی بات کی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اطہر من اللہ جو ہیں وہ خطوط لکھنے میں ماسٹر مائنڈ رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی ٹریک پہ لانے والے اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے خطوط لکھے تھے. یہ تاثر درست ہے؟ بیسیکلی اس تاثر کو کسی حد تک آپ ایک پرزمپشن کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. وہ جو جوڈیشری کے اندر جو ڈویژن ہے، جو گروپ بندی ہے، جو دھڑا بندی ہے، اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں، صرف عام آدمی کو نقصان ہے. جوڈیشری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ عام آدمی کا اعتماد اس کے اوپر برقرار رہا یا نہیں رہا. اب جب عام آدمی کا اعتماد برقرار نہیں رہے گا تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا، کوئی بھی گلی محلے نکڑ چوراہے پہ لڑائی ہوگی تو وہ یہ دھمکی نہیں دے گا کہ آئی ول ٹیک یو ٹو دا کورٹ، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ اب کورٹ میں جب میں جاؤں گا تو اس میں کیا مائنڈ سیٹ ہے اور کون کیا کہے گا، تو وہ مائٹ از رائٹ والی بات آ جائے گی، سروائیول آف دا فٹسٹ پہ بات چلی جائے گی. کیونکہ اگر جوڈیشری پہ، نظام انصاف پہ اگر عام آدمی کا انصاف کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بہت ایک الارمنگ بات ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ لوگوں کا بھرم قائم رہنا چاہیے، لوگوں کو امید قائم رہنا چاہیے. جو امید ہے وہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو فرسٹریشن سے، نا امیدی سے بچا لیتی ہے. سر، بار اور بینچ کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں ماضی میں بھی خاصے اچھے رہے، اس وقت بھی ایک سٹیج پر بہت اچھے بھی چل رہے، لیکن ایک اٹوٹ انگ تھا، اب وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا. اس تمام تر چیزوں کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ان ترامیم کو سمجھتے ہیں، عدلیہ کو سمجھتے ہیں، یا بار کے کچھ لوگ، بار میں بھی ڈویژن ہے ڈیفینیٹلی، تو اس ڈویژن کو سمجھتے ہیں؟ اب اس میں جو کی فیکٹرز ہیں وہ بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ وکلاء کی سیاسی وابستگیاں ہیں. وکلاء کی سیاسی وابستگیاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیگل ونگز ہیں وہ بیسیکلی ان ججز کو لائک نہیں کرتے، ان کے خلاف کھلم کھلا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں آزادانہ، اور ان کے خلاف ہر فورم کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس اپوائنٹمنٹ کے رول کے اندر بار کا جو رول ہے، بار کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، اور ان بار کا جو رول ہے، بار کی جو اوپینین ہے اس کو مقدم نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے ججز کو بار کی اس طرح سے بیک حاصل نہیں ہوتی، اس طرح سے ان کی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وکلا جو ہے وہ ججز کا ساتھ دینے میں ہچکچاتے ہیں. اور یہ ویسے بھی مٹیریلزم کا دور ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ٹو دا پوائنٹ، اپنے پوائنٹ کے ساتھ، اپنی ٹو دا پوائنٹ اپنی پروفیشن کے ساتھ افیلیشن ہونے کی بات کرتا ہے. نظریاتی لوگوں کا بہت فقدان ہوتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اچھا سر، سپریم کورٹ میں جو ایکٹیویزم تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے عدلیہ کو ٹوتھلیس کیا ہے؟ اب بیسیکلی جو وہ ایک انبرائڈلڈ انفیٹرڈ پاور اگر کسی کے پاس بھی ہوگی، جب اس کو اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھے گا، جب آپ ایک چیف جسٹس ڈیم بنانے نکل کھڑا ہوگا اور وہ جا کے لوگوں کی ہاسپٹل میں جا کے بوتلوں میں چیک کرے گا کہ کیا ہے، تو پھر اس کو کسی نہ کسی پیراہے میں لانا ایگزیکٹو کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہماری بنیادی ساکھ ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ سپریمیسی لائز ود دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی کرٹیسزم ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ. کیا جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں کیا وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ہوئی ہیں؟ آنسر ہے نہیں. وہ انہوں نے میجورٹی پوری کی. کیسے کی؟ جیسے بھی کی، پوری ہوئی میجورٹی، اور اس میجورٹی نے آئین میں تبدیلی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر عدلیہ میں اثر نو اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا. سر، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 27ویں ترمیم کے بعد بہت سے قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ ایک صحیح ٹریک پر آئے گی.
سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کو تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی پازیٹیو امپیکٹ آپ کو نظر آیا 27ویں ترمیم اور ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت بھی چونکہ بن چکی ہے، تو کوئی پازیٹیو امپیکٹ ایک آدھ آپ کو نظر آیا ہو؟ اداروں کی زندگی میں ماہ جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر قبل از وقت ہوگا کوئی ابھی رائے کا تعین کرنا۔ اصل میں عام آدمی کو دلچسپی ہے اپنے مسائل کے سلوشن کے متعلق۔ سپریم کورٹ کا بہت زیادہ وقت صرف ہو جاتا تھا سیاسی معاملات کی فیصلہ سازی میں، اور اس میں فل بینچ بنا دیا جاتا تھا، اور وہ کئی مہینے چلتا رہتا تھا فل بینچ۔ اس کی وجہ سے عام آدمی کے جو کیسز ہیں، سول ہیں، فوجداری کے ہیں، کانٹریکٹ کے ہیں، وہ کافی تخیر کا شکار ہو جاتے تھے۔ اب سپریم کورٹ کا جو برڈن ہے وہ پرنسپلی اصولی طور پہ شیئر ہو جائے گا، اور جو آئینی فیصلے ہوں گے، جو تشریح کے متعلق فیصلے ہوں گے، وہ آئینی عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، اور جو قانونی معاملات ہوں گے، جو فیکچول ڈسپیوٹس ہوں گے، لوگوں کے عام آدمی کے ڈسپیوٹ ہوں گے، وہ سپریم کورٹ دیکھے گی۔ اب اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کی فراہمی میں زیادہ آسانی ہوگی، اور اس میں ججز کا رول بہت امپیکٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب میرے سامنے اگر کوئی بھی آتا ہے چیز، تو مجھے اپنے کانشیس کے مطابق، لا کے مطابق اگر میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں آئینی عدالت میں بیٹھا ہوں یا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اچھا سر، آپ نے کیسز کے برڈن کے حوالے سے بات کی، کیسز ٹرانسفر ہوئے ہیں وفاقی سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت میں، میجورٹی کیسز ٹرانسفر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں کیسز کم نہیں ہو پا رہے، انفیکٹ کیسز دائر زیادہ ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جو کم ہونے والا سوال ہے وہ بہت کم ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسز فکس اس طرح سے نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے ریگولر بیسس پہ، یا جج صاحبان 2 استعفوں کے بعد ذرا ان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اس کو ایک وجہ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی جو ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے، دیٹ شوڈ بی دا پرائمری روٹ کاز فار دا سپریم کورٹ۔ اب پوری سپریم کورٹ کے معرض وجود میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انصاف کی فراوانی کرنی ہے اور فراہمی کرنی ہے، اور ایز دا ارلیسٹ پاسبلٹی پہ کرنی ہے۔ ججز صاحبان جو بینچز اس میں فریکوینٹلی نہیں بیٹھ رہے، بہت سارے ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، اور 3 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کو ذرا آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 25 کروڑ سے زیادہ عوام ہے، اور ہمارے پاس ایک سپریم کورٹ ہے، اور لیس دین 50 ججز ہیں اس میں۔ تو اتنا جو بیک لاگ ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انتھوزیزم اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، اس میں نیشنل ول کی ضرورت ہے۔ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں، وہ ان کو بیسیکلی ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے بٹوین دا 2 پلرس۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہری از جسٹس بریڈ اینڈ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ۔ اب بہت زیادہ آپ نے ڈیلے بھی نہیں کرنی کہ جسٹس ہی ڈینائی ہو جائے، اور اتنا بھی زیادہ جلدی نہیں کرنی کہ انصاف دفن ہو جائے۔ اچھا سر، ذرا ہم یہ عمارت شفٹنگ والی طرف اگر بات کریں، اگر آئیں اس طرف، تو سپریم کورٹ سے آئینی عدالت بنی 27ویں ترمیم کے بعد، آئینی عدالت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز سن رہی ہے۔ بینگ اے ٹاپ کورٹ، بنتا یہ ہے کہ یا تو آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز سنے، جو کہ اس وقت تک نہیں سن رہی، اور ایز پر سورسز کہ جب تک یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں، آئینی عدالت سپریم کورٹ شفٹ نہیں ہوگی، شرعی عدالت شفٹ ہوگی۔ لیکن شرعی عدالت میں بھی پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شرعی عدالت میں شفٹ ہو رہی ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شفٹ نہیں ہو رہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شرعی عدالت کے جو جج صاحبان ہیں وہ اپنا سامان ایک چیز جو ہے وہاں سے شرعی عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شرعی عدالت والے جو جج صاحبان ہیں یا جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ اتنا انسیکیور ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شرعی عدالت میں چھوڑ کر نہیں آ رہا، سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ کرے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی پیورلی انتظامی معاملہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ہم نے آئینی طور پہ ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا، تو اس نے کام کہاں پہ کرنا ہے۔ اب وہ اس کی انتظامی طور پہ اس کی ارینجمنٹ دیکھی جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ میں بہتر کام کر سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بہتر کام کر سکتا ہے، یا وفاقی شرعی عدالت میں، کیونکہ یہ ہمیں آنرشپ پوزیشن اس کا کانسیپٹ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک ٹوڈلر ہوتا ہے، ہم اس سے کھلونا چھینے وہ چیخلا چلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہے۔ سملرلی آپ وفاقی آئینی عدالت اگر وفاقی شرعی عدالت میں جائے گی، تو وہ ان کو فیل ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں ڈسپوزیس کیا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں ہمارے کیا معاملات ہوں گے، ہائی کورٹ میں ہمیں پتہ نہیں وہ ڈیو رسپیکٹ ملے گی نہیں ملے گی۔ تو یہ انسیکیورٹی ایک نیچرل فینومینا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ ہجرت کرنا، ڈسلوکیٹ کرنا، ریپلیسمنٹ کرنا، اٹس ناٹ دیٹ ایزی جاب، وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ سے منتقل ہونا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاپ عدالت ہونے کے ناطے اس کے لیے بلڈنگ کا بھی ایک ارینجمنٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ اپنی انڈیپینڈنس اور اپنی اٹانومی برقرار رکھ سکے۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے اٹانومس ہیں۔ ہائی کورٹ اپنی جگہ پہ اٹانومی ہے، سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ اٹانومس ہے، وفاقی شرعی عدالت اپنی طور پہ سپریم ہے۔ تو یہ سارا کا سارا یہ پاور کا ٹکراؤ آپس سر، میں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک مثال دی ہے کہ ٹوڈلر سے اگر ہم کھلونا چھین لیں تو وہ رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی پہ میرا ایک سوال ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب تو خیر ریٹائر ہو گئے، سمجھتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ ٹھیک تھا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ چھوڑیں گے، آپ اپنی پلیس چھوڑیں گے تو وہ فل ہو جائے گی، کبھی بھی اسپیس ویکنٹ نہیں رہتی۔ وہ قبرستان میں آپ جائیں، وہ لوگ بھرے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کہ ہم ناگزیر تھے، تو وہ چلے جاتے ہیں، دنیا کا نظام پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ ڈٹ کے اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، اگر اچھائی نہیں ہوگی تو برائی کا قدر محسوس نہیں ہوگی، اگر برائی ہوگی تو اچھائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ دونوں جگہ پہ اپنی اپنی پریزنس ہوگی تو دونوں کا احساس محسوس ہوگا۔ اگر وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے اور قانون اور آئین کی سربلندی میں اپنے فیصلے دیتے رہتے تو وہ ان کا زیادہ چرچا رہتا، وہ زیادہ ہیڈ لائن میں رہتے، وہ زیادہ ڈسکشن میں رہتے۔ آج وہ استعفیٰ دینے کے بعد ایک دفعہ ان کی ہیڈ لائن بنی، لیکن اب وہ اسٹریم لائن میں نہیں ہے۔ نو بڈی نوز اباؤٹ ہم، لائک کچھ ٹائم گزرے گا تو وہ پبلک کی میموری بہت ویک ہوتی ہے، وہ لوگ بھول جائیں گے ان کو۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی سیٹ میں رہ کے ایک کلیدی رول ادا کریں، بجائے یہ کہ آپ سائڈ لائن ہو جائیں اور آپ گیو اپ کر دیں، آپ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کہیں کہ جی میں آگے نہیں کنٹینیو کر سکتا، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ آپ اس سے بہتر کردار ادا کر سکتے تھے۔ اسی استعفے سے قبل جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو۔ آپ نے کہا کہ ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر منیلا، دونوں نے استعفے دے دیے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس صلاح الدین پنور تھے جو کہ سندھ ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے سپریم کورٹ۔ تینوں نے خطوط لکھے تھے چیف جسٹس کو اور کہا یہ تھا کہ اس ترمیم پر 27ویں ترمیم پاس ہونے سے قبل ایک فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا جائے تاکہ اس میں ڈسکشن ہو سکے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عدلیہ کو ایک طرح سے بالکل پامال کیا جا رہا ہے، اور عدلیہ کو جو ہے وہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا اس حد تک۔ اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس وقت میں وہ بات مان لیتے اور ایک فل کورٹ کا اجلاس بلا لیتے تو سمجھتے ہیں کہ اگر اجلاس بلا لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، دو دھڑے جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو زیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قطعاً اگر ان کو بھنک بھی پڑ جائے کہ ہمارے اجلاس نہ بلانے سے یہ استعفیٰ دے دیں گے، دے وڈ لو ٹو ناٹ ٹو کال اینی فل کورٹ ریفرنس۔ کیوں بلائیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ یہ ناک آؤٹ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ جب سیٹ کے اوپر تھے تو ایک خط لکھتے تھے تو مین سٹریم ہمارا میڈیم جو ہے وہ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہمیں صرف اس خط کے شور و غوغا ملتا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مین سٹریم کے اوپر بھی۔ آج سوچیں اگر وہ خط لکھیں تو اس کو کون پڑھے گا، کون دیکھے گا اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی فیلڈ چھوڑ دی۔ جب فیلڈ آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو لیول پلینگ خود ہی کر لیں گے۔ سر، اسلام آباد کی عدلیہ کی تو بات ہوگی، اب ذرا ہم تھوڑا سا ملکی عدلیہ پر بات کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک واقعہ ہوا، رجب بٹ، آپ جانتے ہوں گے یقیناً ان کو، یوٹیوبر ہیں، وہ باہر تھے اپنی پیشی کے لیے، یہاں پر آئے اسلام آباد۔ جب وہاں سے لینڈ کیا اسلام آباد تو ان کو ایک گاڑی میں، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں لے کر آئے گا۔ اب آپ چونکہ خود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ وہ ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا بغیر اجازت کے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں نے لفٹ لی ہے، لیکن وہ ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو بھی اس نے کیا۔ کیا وجہ تھی اس پروٹوکول کی؟ ورنہ تو اگر آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر یا آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر، وکلا صاحبان کی بات کریں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اگر اندر آتا ہے یا کورٹ روم میں آتا ہے، کہیں بھی آتا ہے، تو وہ تو مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پھینٹی لگاتے ہیں اچھی خاصی۔ تو رجب بٹ کو کیوں مار نہیں پڑی اسلام آباد ہائی کورٹ جب آئے؟ آن لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کو لفٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو پیراشوٹ کہنا چاہیے تھا تو زیادہ مناسب ہے، جس نے ڈائریکٹلی اس کو ایئرپورٹ سے لفٹ کیا اور ہائی کورٹ کے اندر آ کے ڈراپ کر دیا اس کو۔ اینی وے، مطلب اگر ہم اس کو ان سیریس نوٹ دیکھیں تو کسی بھی شہری کی سیکیورٹی اور اس کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ اس کو سیکورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سوشل سیلیبریٹیز ہیں، شوبز کے لوگ ہیں، ان کو سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ موب کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو آپ بہت ساری پھر ایک انکنٹرولبل سچویشن دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کراچی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے اندر وکلا نے اٹیک کیا یا رجب بٹ نے اٹیک کیا، اس کنٹراورسی کی ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اوپر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو چکی ہے، وکیل صاحب کا لائسنس فارغ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جا کے ریسٹور ہوا جب ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن ڈالی۔ تو یہ بیسیکلی چیزیں پروز اینڈ کونز ہیں۔ اگر آپ ان کو ہجوم کے اندر سے گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے ہیٹر ہوں، کوئی ان کے لور ہوں، کوئی ان کے فار ہوں، کوئی ان کے اگینسٹ ہوں۔ تو اس لیے پھر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ ریڈ زون میں ہے تو وہاں پہ زیادہ سیکورٹی میئرز اور پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکول مساوات ہونی چاہیے، تمام شہری قانون کے دھارے میں برابر ہونے چاہیے، اور ایک قانون کی ایک اس طرح سے عملداری ہونی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم بھی ہو تو وہ بھی ٹرین کے ذریعے سفر کر کے اپنے آفس پہنچ جائے تو اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ سر، سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے بات کی کہ وہ مار دھاڑ ساری وہاں پر ہوئی تھی، اس مار دھاڑ کے بعد جو وکلا صاحبان ہیں جنہوں نے مارا تھا ان کی ویڈیوز خاصی وائرل ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی رجب بٹ کی، بھی کل کی بات ہے، تو ان کو پراپر ایک سیکیورٹی میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور پنجاب سیف ہے، سندھ یا کراچی آپ کہہ لیں، کراچی جو ہے یہ کسی طور سیف نہیں ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے ایک شخص پہ اس طرح تشدد ہونے سے پورا صوبہ جو ہے اس کو انصف قرار دے دیا گیا؟ یہ میرے خیال میں یہ کہنا ایگزیجریشن ہوگی، یہ زیادہ بڑی بات ہو جائے گی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انکانشیس ایک کمپٹیشن چل رہا ہے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر، تینوں بیسیکلی کوشش کر رہی ہیں بہتر سے بہتر مفاد عامہ کی رائے کو ہموار کرنے کے لیے، اپنا نیریٹو اور اپنی کمپیٹنسی اور اپنی ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی نے دیکھ لیا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا سندھ میں، وہ دے ول ڈیفینیٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ ان لاہور، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے رپیٹ ہو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو پھر وہ وائرل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسٹاپیبل ہوتا ہے، ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پنجاب حکومت نے حفظ ما تقدم کے طور پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی تاکہ اس کے اوپر کوئی یہاں پہ اٹیک نہ کرے اور یہاں پہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی انٹورڈ سچویشن نہ بنے۔ ہم یعنی کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعد الرحمان ڈکی بھائی جو ہیں ان کے پاس تو بگ بردر تھا، رجب بٹ کے پاس اسلام آباد میں بھی بگ بردر تھا، سندھ میں کوئی بگ بردر نہیں ملا ان کو۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ ان اٹینڈڈ رہ گئے ہوں گے، یہ تھوڑا لیٹ پہنچے ہوں گے تو بس وہ مس ہینڈلنگ ہو گئی، آپ یوں سمجھ لیں اس میں۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ناظرین، آپ نے بیرسٹر حسنین کی باتیں سنی ہیں، باتیں حقیقت سے بہت کلوزلی، ہم نے کوشش کی ہے کہ باتوں کو کسی پر تنقید کا نشانہ، کسی کو بھی تنقید کا نشانہ ان باتوں کے تھرو نہ بنایا جائے۔ ہم نے جو فیکٹس پر مبنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔